ट्यूशन में पढ़ते थे, ठीक है। वो स्टडी में मेरी हेल्प करता था। मेरे अब्बू ने ना दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। उसके ज़ाहिर है अमीर थे, रिच थे, फिर तो जिसकी वजह से मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं अगर बाहर भी जाती थी तो कहती थी बस तुम लड़कों को देखती हो। फिर मेरे फादर को बताती थी, अब्बू को। तो मेरे अब्बू पकड़ के मुझे इतना मारते थे, जिसकी वजह से मैं इतना तंग आ गई। ट्यूशन गई तो फिर मैंने बोला कि अपने फ्रेंड को कि मैं अब नहीं, दोबारा वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी स्टेप मदर बहुत मुझ पे ना जुल्म करती हैं। डर वगैरह उठाया, क्योंकि वो मेरी अम्मी का था जो मेरे स्टेप मदर के पास था। वेट कर रहे थे रात का, जब ये लोग सो जाते फिर हम निकलते। ये होटल गए हैं, उनके मैनेजर से हमने बात की कि हमें एक रूम चाहिए। वो कहता आईडी कार्ड ना ही उनके पास था और ना ही मेरे पास था। इससे ज़्यादा देते हैं, इससे डबल देते हैं। हमें एक रात के लिए रूम दे दो बस। आहिस्ता आहिस्ता पैसे ख़त्म होना शुरू हो गए मुझसे। इसके पास तो पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना तल्ख़ लहजा ना इस्तेमाल करना शुरू हो गया। वो अचानक ही ना एक दफ़ा बाहर गया, यानी कि वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 17 साला हयात मौजूद हैं। ये अपने घर से भागती हैं 18 साला लड़के के साथ। इनको 18 साला लड़के के साथ मोहब्बत कैसे होती है, और नाज़रीन ये इनसे घर से भागने की वजह मोहब्बत नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। घर से भागने की वजह कुछ और है। ये दूसरी वजह घर से भागने की क्या है, हम चले मान लेते हैं कि एक वजह मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन सेकंड वजह क्या थी जो मोहब्बत से भी ज़्यादा घर से भागने की वजह बनी है, वो वजह इनसे जानने की कोशिश करते हैं, और ये अब किस हाल में, इनका गुजारा कैसे हो रहा है, ये सारी बातें इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हयात, बताइएगा कि आपने बताया कि आपको 18 साला लड़के से मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत की शुरुआत कैसी हुई है? ये मोहब्बत की शुरुआत हम पहले एक ना ट्यूशन में पढ़ते थे, ठीक है। एक साथ स्टडी करते थे, तो वो स्टडी में मेरी हेल्प करता था, ठीक है। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते थे ना स्टडी में। तो क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता ना हमें यानी कि एक दूसरे से ना, यानी कि एक कह लें लव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ना हम यानी कि क्लोज़ हो गए। तो उसके बाद फिर ना हमारी ये कहानी ना आगे आगे मतलब बढ़ती बातचीत होना शुरू हो गई, वो जो अट्रैक्शन जो मोहब्बत में बदल। जी, इसी तरह ही है। अच्छा हयात, बताइएगा कि माशाल्लाह अच्छी हाइट है, खूबसूरत है, मतलब आपका सब, और आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। आपके जो वालिद हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। तो ऐसी क्या वजह थी कि सब कुछ घर में तमाम सहूलियात होने के बावजूद आपको घर से भागना पड़ा? मेरे अब्बू ने ना दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। उसकी वजह से मेरी अम्मी ने स्ट्रेस बहुत लिया था, ठीक है। उसकी वजह से मेरी अम्मी को ना दिल का हार्ट अटैक हो गया, तो वो उनकी इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद जो उनसी मेरी स्टेप मॉम थी, यानी कि अम्मी दूसरी थी, तो जी। हयात, ये पहले मुझे आप ये गाइड करें कि सेकंड शादी की वजह क्या थी आपके वालिद साहब की? ज़ाहिर है अमीर थे, रिच थे, फिर ज़ाहिर है एक बीवी तो उनको यानी कि एक तो होता है ना, आदत होती है कुछ मर्दों की। तो वैसे ही मेरे फादर थे, मेरे अब्बू थे, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने ना दूसरी शादी कर ली, तो जिसकी वजह से मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मैं फिर अकेली रह गई, क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं था, मैं अकेली थी, ठीक है। अच्छा, मतलब आप अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद हैं, एक ही हैं आप, आपका कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई या छोटी बहन भाई कोई? नहीं, कोई भी नहीं है, पता नहीं अल्लाह को यही मंज़ूर था। मैं अकेली थी, ठीक है, सबसे बड़ी थी, यानी कि कोई था नहीं, बड़ी थी। तो क्या नाम है, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। हो सकता है दूसरी शादी की वजह ये भी तो हो सकती है कि आपके के बाद औलाद ना होने की वजह से बेटे की ख्वाहिश में उन्होंने दूसरी शादी की हो। ये मुझे नहीं बताया, ना ही उन्होंने कभी बात की है इस मुतल्लिक। पर मेरी अम्मी फ़ौत होने के बाद अब्बू के पास मैं रहती रही हूँ, अपनी अम्मी के पास रहती रही हूँ। तो उन्होंने इतना मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था मेरे साथ। अब्बू काम पे जाते थे, पीछे से इतना लड़ती थीं, इतनी यानी कि मैं कहती हूँ बस छोटी-छोटी हरकतें करती थी कि जो कि बंदा ना नाक़ाबिले बर्दाश्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता अब्बू को मैं बताना शुरू हो गई। मेरे अब्बू ने भी ना कोई स्टेप नहीं लिया मेरे लिए, ठीक है। तो क्या नाम है, इल्ज़ामात इतने ज़्यादा लगते थे मुझ पे, तो ज़ाहिर है अब एक इंसान अच्छा होता है, ठीक है, उसके किस ऊपर किस्म के इल्ज़ामात लगाती थी आपकी स्टेप मदर? बस यही कि मैं अगर बाहर भी जाती थी तो कहती थी बस तुम लड़कों को देखती हो। फिर मेरे फादर को बताती थी, अब्बू को, कि ये लड़कों को देखती है, उनके साथ बातें करती है। तो मेरे अब्बू पकड़ के मुझे इतना मारते थे, ठीक है, तो इतना जुल्म करते थे। और साथ में ये भी मिलके ना यानी कि बातें करती थी मेरे बगैर, मेरे अलावा, यानी कि मेरे अब्बू को बहुत भड़काती थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं इतना तंग आ गई।
تو اچھا حیات بتائیے گا کہ تمام مشکلوں کے باوجود مطلب آپ اپنے گھر میں رہ رہی تھی اور آپ اپنے ابو سے بھی ناخوش تھی اور اسٹیپ مدر سے بھی ناخوش تھی، تو بھاگنے کا پلان کب بنا یہ اور کس کے ساتھ مل کے بنایا؟ یہ میں نے اپنے اسکول فرینڈ کے ساتھ ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کام وغیرہ کرتی تھی، اتنا پورا گھر سنبھالتی تھی میں، مار بھی کھاتی تھی، گالیاں بھی کھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت تنگ آ گئی تھی، پھر میں ایک دن اسکول ٹیوشن گئی، تو پھر میں نے بولا کہ اپنے فرینڈ کو کہ میں اب نہیں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میری اسٹیپ مدر بہت مجھ پہ نا ظلم کرتی ہیں۔ تو اسی لیے پھر وہ کہتا چلو ٹھیک ہے ہم نا کہیں نہ چلتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے زیور وغیرہ اٹھایا، کیونکہ وہ میری امی کا تھا جو میرے اسٹیپ مدر کے پاس تھا، میرے ابو نے ان کو دیا تھا، وہ میں نے زیور اٹھایا، پیسے اٹھائے کچھ، ٹھیک ہے، اور اپنے کچھ کپڑے لیے۔ تو اس نے بھی اپنا یعنی کہ سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ پھر ہم ویٹ کر رہے تھے رات کا، جب یہ لوگ سو جاتے پھر ہم نکلتے۔ یہ لوگ سو گئے تھے، پھر ہم رات میں نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں گاڑی پہ، بس ٹائپ جو بھی، تو ادھر بیٹھ کے ہم یہ لاہور آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اس کو پتہ تھا اور نہ ہی مجھے پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کہاں پہ کر کے جانا ہے۔ تو پھر ہم نے وہاں سے کسی سے پوچھا نا کہ یہ ہوٹل وغیرہ کہاں پہ ہے، تو انہوں نے نا ہمیں ایک چھوٹے سے نا ہوٹل کا نا پتہ بتایا۔ ہم ادھر گئے ہیں، ہوٹل گئے ہیں، ان کے مینیجر سے ہم نے بات کی کہ ہمیں ایک روم چاہیے۔ وہ کہتا آئی ڈی کارڈ نہ ہی ان کے پاس تھا اور نہ ہی میرے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہم تمہیں پیسے زیادہ دیتے ہیں، اس سے ڈبل دیتے ہیں، ہمیں ایک رات کے لیے روم دے دو بس۔ تو ہم نے بس ویسے ہی اپنی یعنی کہ رات بسر کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم صبح ہوئی ہے تو ہم نکل گئے ادھر سے۔ پھر ہم نے گھر رینٹ کا نا ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو جیسے ہی ملا ہم نے لیا۔ تو آہستہ آہستہ پیسے ختم ہونا شروع ہو گئے مجھ سے۔ تو وہ بھی جو ان سا لڑکا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی نا یعنی کہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس تو پیسے ختم ہو رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ نا تلخ لہجہ نا استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ یہ آپ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے لاہور آنے کا ہی فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ اور کچھ تو پتہ نہیں چل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ لاہور ظاہر ہے فیمس ہے ایک جگہ، تو اسی لیے ہم نے پھر جو سمجھ میں آیا ہمارے ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ تو یعنی کہ میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے، زیور وغیرہ سب کچھ ہم نے بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بولا نہیں اپنے لور کو کہ جی اب یہ پیسے ختم ہو رہے ہیں، آگے کرایہ کیسے دیں گے، کھانا پینا کیسے کریں گے، گھر سے باہر جاؤ، کچھ کما کے لاؤ، کہیں جاب ڈھونڈ تلاش کر لو؟ میں نے بولا اس سے، میں نے کافی دفعہ بولا ہے، میں نے کہا یار دیکھو پیسے ہمارے پاس ختم ہونے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، زیور بھی جو تھا ہم نے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈ لو اچھی سی، ٹھیک ہے، آفس بوائے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ٹھیک ہے میں ڈھونڈ لوں گا، پہلے ابھی آنے تو دو، رینٹ وغیرہ ہمارے سر پہ تھا اور پیسے ختم ہو گئے تھے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچانک ہی نہ ایک دفعہ باہر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ یعنی کہ واپس نہیں آیا، کہتا میں ابھی آ رہا ہوں۔ مطلب گھر سے باہر گیا ہے تو کیا کہہ کے گیا آپ کو، کیا بول کے گیا آپ کو؟ وہ یہی بول کے گیا کہ میں جاب کا نہ کچھ پتہ کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مل جائے گی، پھر ہم نا یعنی کہ مکان کا رینٹ وغیرہ دے دیں گے۔ تو اس کے بعد میں ویٹ ہی کرتی رہ گئی، ابھی تک نہیں آیا وہ۔ اچھا حیات اکیلی رہ گئی ہو، جس کے سہارے گھر سے نکلی تھی وہ تو چھوڑ کے جا چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں گیا ہوگا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، پر میرے دماغ یا دل نہیں مان رہا کہ وہ اپنی امی ابو کے پاس دوبارہ گیا ہوگا۔ پر کبھی کبھی یہی خیال آتا ہے کہ نا ذہن میں مائنڈ میں آ ہی جاتا ہے انسان کے، وہ اپنی امی ابو کے پاس چلے گیا اور میں، واپس چلا گیا وہ؟ جی واپس چلے گیا، اور میں کیسے جاؤں؟ میری اسٹیپ مدر جون سی ہے وہ مجھ پہ پھر کیسے بھروسہ کرے گی، اور ساتھ میں مجھے آنے بھی نہیں دے گی گھر میں۔ تو میرے ابو بھی یعنی کہ میرے فادر وہ بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے مجھے۔ تو جی حیات آپ کو وہ چھوڑ کے جا چکا ہے اور 7 دن ہو چکے ہیں، تو 7 دنوں سے کیسے گزارا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں، اور مالک مکان تنگ نہیں کرتا آپ کو؟ جی بس گزارا تو ہو ہی رہا ہے، اوپر اللہ کی ذات دینے والی ہے، بس مالک مکان کو میں نے سارا معاشرہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ساری کہانی بتائی ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں نے بولا کہ میں یعنی کہ وہ میرے ساتھ میرڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ویسے یعنی کہ ہم رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بولا تھا کہ ہم نکاح بھی کروا لیں گے، پر اس نے نکاح نہیں کروایا، نکاح سے پہلے پہلے وہ نا چلے گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے مالک مکان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے گھر چلے جائیں، تو کیا نام ہے ہم آپ کے گھر والوں کو فون کر دیتے ہیں، پر میں نے ان کو منع کیا کیونکہ میرے جو ان سے اسٹیپ مدر ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں رکھیں گی، اور فادر تو میں کہتی ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے کھانا وغیرہ لیتی ہوں،
ان سے کھانا وغیرہ لے لیتی ہوں، کھا لیتی ہوں 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا، اور بس رینٹ وغیرہ وہ کہتے ہیں انہوں نے آپ کا یعنی کہ آپ سے یعنی کہ ویڈیو بنوائی ہے میری، انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کی ہیلپ وغیرہ ہو جائے گی، تو اسی لیے میں نے نا یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ اچھا حیات، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ 17 سال آپ کی ایج ہے، ینگ ہو، خوبصورت ہو، نوجوان ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، ٹیلنٹڈ بھی ہو، اور اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس سے آپ اپنا گھر بھی گوا بیٹھی ہیں، ماں باپ بھی گوا دیے آپ نے، اور جس کے چکر میں جس کے ساتھ آپ آئی تھی اس کو بھی گوا دیا ہے۔ پچھتاوا ہو رہا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوچ آتی ہے کہ آگے آپ کا کیا بنے گا؟ جی، پچھتاوا بھی ہو رہا ہے اور مستقبل کے بارے میں تو مجھے بہت ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا سا انسان مل جائے جس کے ساتھ شادی کر لوں، ٹھیک ہے، اپنا بھی اپنا فیوچر بناؤں، اپنا فیوچر پلان کریں ہم، ٹھیک ہے، تو پھر ہی یعنی کہ ہو سکتا ہے۔ میں اکیلی کیسے کروں، نہ ہی اس نئے یعنی کہ یہ معاشرے میں جہاں پہ میں آئی ہوں، ٹھیک ہے، ادھر کا مجھے زیادہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بس ایک گھر ہے جس میں بند تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کی گلیوں کا پتہ، نہ بازار کا، نہ کچھ اور، ٹھیک ہے، تو ابھی تو جاب بھی بہت مشکل ہے میرے لیے، یعنی کہ میں نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں مجھ سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حیات، اگر ہمارے دیکھنے والے ویورز آپ کی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یہ ابھی ایکسیپٹ بھی کی ہے بات اور آپ اس چیز پہ ایگری بھی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سہارا دے دے، آپ کی گارنٹی اٹھا لے، مطلب آپ کی ذمہ داری اٹھا لے اور آپ سے وہ نکاح کرنا چاہے، تو آپ اس چیز پہ ایگری ہیں؟ جی ایگری ہوں، کیوں نہیں، مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ایک سہارا ڈھونڈ رہی ہوں، کیونکہ ماں میری فوت ہو گئی ہیں اور اس کے بعد میرے ابو نے دوسری شادی کی ہے، تو میں تو بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ مطلب آپ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی سہارا بن جائے، آپ کا کوئی آپ کو سہارا مل جائے تاکہ آپ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو جی ناظرین، 17 سالہ حیات کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے کہ اپنے گھر سے کیسے نکلی ہیں، جس کے ساتھ آئی تھی اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ناظرین، ابھی بے سہارا ہیں اور لاوارث ہیں کہ گھر واپس جانا نہیں چاہتی، اور کاروبار یا کوئی انکم سورس ہے نہیں کہ جو ان کی ہیلپ، مطلب جو ان کو کھانے پینے کا گزارا ہو سکے اور زندگی ضروریات کو اپنا پورا کر سکیں۔ تو ناظرین، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ان سے رابطہ کریں، اور ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ جتنی ہو سکتی ہے ان کی ہیلپ کی جائے۔ دیے گئے نمبر پر جیز کیش یا ایزی پیسہ بنا ہوگا، ان سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان کی کچھ ہیلپ کر دی جائے تاکہ یہ اپنا کرایہ رینٹ پے کر دیں اور کچھ نہ کچھ اپنے کھانے پینے کے لیے بندوبست کر لیں۔ اور ایسا شخص جو ان کا سہارا بن سکتا ہے اور جو دھوکہ نہ دے، جو اصلی اور نسلی ہو، وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ دیے گئے نمبر پر، اور آپ چینل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کی سے بات بھی کرواؤں اور ان سے رابطہ بھی کرواؤں اور آپ کا آن لائن نکاح کروا دوں آپ کے ساتھ، تو ناظرین آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔